जाने जहां में खुशामदीद। सीन वहां से शुरू होता है जहां पे डीजे और हया सुलेमान बेवकदा आई थी, और जब वो लोग वापस जा रहे थे तो एक बच्चे ने उससे पर्स छीन लिया था और उसका पीछा करते करते AR पाशा के घर पहुंच गई थी और वहां पे हुई थी उसके आने से मुलाकात। तो आने ने वो सब कुछ क्यों कहा था और किसके कहने पे, आइए जानते हैं। आने उन लोगों में से थी जो जहान सिकंदर की मुट्ठी में थे। उसने आने की मदद चाही और उनको एक स्क्रिप्ट याद करवाया कि उस लड़की को आपने ये और ये कहना है। अगर वो हाँ कहे तब आपने ये कहना है, और अगर वो ना कहे तो तब आपने ये कहना है। और वाकई उनमें से कुछ भी झूठ नहीं था। अब्दुर्रहमान ने वाकई उसे चैरिटी लंच वाले दिन ही देखा था, और डोली उसके आबाई घर का पुराना खादिम था। खादिम यानी सर्वेंट, सिविल सर्वेंट, यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट। और वो बेचारा मेजर जिसे उसने बेइज्जत किया था, पिंकी, वो वाकई कर्नल गिलानी का ही तो बेटा था, और हया की वीडियो हटवाने के लिए उसने जहान की मदद भी की थी। बहरहाल अहम बात यह थी कि वो इनकार करती है या सोचने के लिए वक्त मांगती है। उसने सोचा था कि बेवकदा की गलियों में अपने रफ से जीन्स और स्वेटर और बिखरे बालों वाले हुलिये में फिरते हुए उसे अपना कोई शनासा नहीं मिलेगा। आखिर बेवकदा के 7,000 रिहायशी अफराद में से हर शख्स तो उसके जानने वाला नहीं था ना। लेकिन वो गलत था। वो लड़कियों के साथ अदालार आ तो गया, और जब वो तीनों टहलते हुए मेन बाजार में पहुंचे तो सड़क के ऐन वस्त में मजमा सा लग गया। बहारे गुल का रेड कारपेट शो। ओह खुदाया, हया और डीजे भी बेख्तियार उसकी तस्वीर बनाने लगी थी, और वो जरा सा रुख मोड़े और नागवारी से सारा तमाशा भी देखने लगा था। वो इस तरह खड़ा था कि बहारे की जानिब उसकी पुश्त थी, और अब वो डीजे और हया को फौरन चलने का कहकर खुद को मशकूक तो नहीं कर सकता था। सो उनको मसरूफ पाकर उसने मोबाइल पे आयशा को मैसेज लिखा और उसे कहा कि तुम्हारी 7 दिन की तरबियत का यह असर हुआ है कि तुम्हारी बहन पूरे अदालार के सयाहों से तस्वीर बनवा रही है। और उसे मालूम था कि आयशा सामने दुकान में ही होगी जहां वो अपने पजल बॉक्सेस बेचा करती थी, और पिछले 7 दिनों से वो बहारे को जबरदस्ती अपने हमरा हलीमा उस्मान के घर कुरान पाक पढ़ने ले जाती थी। और इस वक्त वो अमूमन उस दुकान पे अपने बॉक्सेस देने आया करती थी, और ये इत्तेफाक नहीं था, वो बस गलत जगह पे गलत वक्त पे आ गया था। और उसने फौरन से एक और मैसेज लिखा, और उसमें उसने कहा कि मैं कुछ दोस्तों के साथ हूं, तुम मुझे पहचानना नहीं यहाँ पे। और फिर उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया। लेकिन अगर वो ना भी कहता तब भी आयशा ऐसी लड़की नहीं थी कि भरे मजमे में उसे पुकार ले। और उसकी पहली बात पे वो हर्ट हुई थी, तभी फौरन अपनी बहन को लेने पहुंची, और इस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। मजमा झटने लगा, और उससे पहले के बहारे गुल उसे देखती वो दोनों लड़कियों को लिए पलट गया। और फिर बग्गी पे हया के हमरा बेवकदा की गलियों से गुजरते हुए आयशा मुसलसल उसे पैगामात भेज रही थी, जिनमें लिखा हुआ था कि आने ने कहा था कि तुमने सुबह की फ्लाइट से इंडिया जाना है, मगर तुम तो यही हो ना, तो क्या खैरियत है? और क्या ये वही लड़की है जिसका जिक्र तुम आने से कर रहे थे, बल्कि आने जिसका जिक्र कर रही थी? और वही आयशा की तफ्तीश करने की आदत उसको यकीनन आने ने बता दिया था कि वो किसी से मोहब्बत करने लगा है, वगैरह वगैरह। और वह हया के साथ बात करते हुए उसे जवाबन यही बता रहा था कि वो बाद में वजाहत करेगा, और अभी वो नमाज पढ़ने उनकी मस्जिद ही आएगा। और अगर हस्बे मामूल दोनों बहनें मस्जिद में हों तो उसे मत पहचाने, और वो बहारे को इस मामले से दूर रखे। और फिर जवाबन उसने भी बताया था कि हम मस्जिद में ही हैं, मगर अंदर वाले कमरे में तुम आ जाओ, और हम तुम्हें वैसे ही नहीं पहचानते, तो अब क्या करेंगे?
عائشہ کا ناراض سا جواب آیا تھا اور اس نے مزید اسے ٹیکسٹ نہیں کیا تھا اور سوچنے لگا کہ چھوڑو، بولنے دو جو بولتی ہے اور سوچنے دو جو سوچتی ہے۔ اپنے سفید محل کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے برائے باز سرسری سا اشارہ ان گھروں کی جانب کیا تھا۔ حیا اس کی بات کو ہلکا لے رہی تھی، لیکن وہ ٹھیک کہہ رہا تھا کہ وہ ان جیسا کوئی بھی گھر اپنی تنخواہ سے نہیں بنا سکتا۔ وہ فلموں میں ہوتا ہے کہ اسائنمنٹ ختم ہونے کے بعد ایجنٹ کو نوٹوں سے بھرا بریف کیس ملا کرتا ہے۔ اصل میں تو صرف پیٹھ پہ تھپکی ہی ملتی تھی اور کچھ نہیں۔ انڈیا اور پاکستان میں سپائس سے زیادہ انڈر پیڈ شاید ہی کوئی ہو۔ معمولی سی تنخواہ اور آپ کے گرفتار ہونے یا پھر مرنے کی صورت میں فیملی کو مالی امداد، ایک بہت ہی قلیل مالی امداد بس دینے کا وعدہ کیا جاتا تھا اور یہی ملا کرتا تھا۔ بعد میں جب ایجنسی سے تبادلہ ہو کر واپس فوج میں وہ چلا جائے گا اور اگر مستقل سردرد نے کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہ کیا تو ترقی ملنے کے بعد شاید وہ غریب آدمی نہ رہے، لیکن ابھی تو وہ غریب آدمی ہی تھا۔ اور مسجد سے نکلتے ہوئے حیا نے پوچھا کہ اس نے دعا میں کیا مانگا، تو اس نے کہا کہ اس نے زندگی مانگی، اور وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ زندگی وہ ہمیشہ مانگا کرتا تھا، مگر ابھی اس نے یہی مانگا تھا کہ تھوڑی دیر بعد اس کی بیوی ایک امیر آدمی کے عالیشان محل کو دیکھنے کے بعد اپنے غریب شوہر کو چھوڑنے کا نہ سوچے۔ اپنوں کو کوئی ایسے امتحان میں ڈالتا ہے اور کوئی کیا ایسے امتحان لیتا ہے بھلا، اسے خود پہ بہت افسوس ہوا تھا، لیکن وہ اپنی عادت سے بہت مجبور تھا۔ شاید اس جاب میں یا پھر زندگی نے اسے اس نہج پہ پہنچا دیا تھا۔ وہ چیزوں کو کھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ زبردستی چیزوں کو اپنے ساتھ رکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ یہی تو دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اس کے اپنوں میں سے ہے بھی یا نہیں۔ البتہ وہ اس کی زندگی والی بات نہیں سمجھ سکی تھی۔ شاید وہ اس کی پہیلیوں کی زبان سمجھ سکتی بھی نہیں تھی۔ شاید وہ تو اپنے نام کے مطلب سے بھی واقف نہیں تھی، جو کہ جہان جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حیا عبرانی زبان کے لفظ حوا سے نکلا ہے، جو کہ اماں حوا علیہ السلام کا نام تھا، اور حوا کا معنی ہے زندگی۔ سو حیا کا بھی یہی معنی ہے نا؟ اسی لیے عربی میں حیا کا لفظی معنی تر و تازگی اور شادابی ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں زندگی کی علامت ہوتی ہیں، اس لیے اسی سے لفظ حیات زندگی اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہمیشہ زندہ رہنے والا بھی ہے۔ اس کا اصطلاحی معنی عموماً شرم بھی استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ شرم انسان کی اخلاقی زندگی ہے اور کردار کو تر و تازہ اور زندہ رکھتی ہے۔ حیا میں انسان کے لیے زندگی ہوتی ہے، لیکن وہ نہیں سمجھ سکتی تھی اس بات کو ابھی، کیونکہ وہ اس کی زبان سمجھ ہی نہیں سکتی تھی۔ اس نے سوچا کہ چلو کبھی نہ کبھی تو وہ اسے اپنی زبان بھی سمجھا دے گا، اور پھر اس نے عادت کے مطابق سب کچھ پلان کیا۔ بندرگاہ پہ جس بچے کو حیا کا پرس چھیننے آنا تھا، وہ اس کی ہدایت کے مطابق بالوں میں لگانے والے موتیوں کی مالائیں لے کر ہی آیا تھا۔ جس واحد چیز کے لیے وہ رکے گی وہ جانتا تھا، وہ اس کے بالوں کو خوبصورتی بخشنے والے بلکہ خوبصورتی میں اضافہ کرنے والی ہی کوئی چیز ہونی چاہیے تھی، اور جتنی جلدی رد عمل ظاہر کرنے والی وہ لڑکی تھی، وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ کے لیے ضرور اس کے پیچھے بھاگے گی۔ ہاں، وہ اچھی طرح سے جان گیا تھا حیا کو، کہ حیا کے اس گولڈن کلچ میں اس کے کون کون سے کاغذات تھے، اور حسب توقع وہ اس بچے کے پیچھے بھاگ بھی پڑی۔ کبھی جو یہ لڑکی رد عمل ظاہر کرنے سے پہلے 2 منٹ سوچے، لیکن پتہ نہیں کیوں
اسے اس کی یہی باتیں اچھی بھی لگنے لگی تھیں۔ کم از کم وہ باہر سے بھی وہی تھی جو اندر سے تھی۔ دوغلا پن نہیں تھا اس میں، ڈبل سٹینڈرڈز نہیں تھے۔ ہاں، وہ پھر سے ایک بار اس پہ یقین کرنے لگا تھا۔ اور اس کے بعد جب وہ دونوں دوبارہ تھانے میں ملے تب وہ رو رہی تھی، اور پتہ نہیں وہ کس بات پہ رو رہی تھی۔ آنے سے ابھی جہان کی بات نہیں ہوئی تھی اور وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے آنے کو کیا کہا ہوگا، مگر اس روز پہلی دفعہ اس نے پورے استحقاق سے اپنی بیوی کو چھڑکا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے لگا تھا کہ حیا نے اپنے غریب شوہر کو نہیں چھوڑا ہوگا، اس کا کار والے اس لڑکے سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوگا، اس کو عبد الرحمن یا اس کی جاہ و حشمت سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے، وہ واقعی جہان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، سو بس یہ ڈرامہ ختم اب۔ اور اس کے بعد رات آنے سے بات پہ اسی شے کی تصدیق کرنے کے بعد اس نے ہاشم کو کہا کہ وہ مزید اب اس لڑکی کا پیچھا نہیں کرے گا، معاملہ ختم ہو چکا ہے اور بہت آزما لیا اس نے، اور ہاں اس سے زیادہ اگر وہ اسے آزمائے گا تو اس کا گنہگار ہو جائے گا۔ اور آنے نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ اگر وہ نہ کرتی کی تو عبد الرحمن پاشا اس کے راستے میں کبھی نہیں آئے گا، وہ اسے کبھی تنگ نہیں کرے گا، اس کا پیچھا نہیں کرے گا، اور وہ اپنی زبان کا بہت پکا ہے۔ اور ساتھ ہی ہوتا ہے یہ سین بھی ختم۔ اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ ہاشم اسے فون کرتا ہے اور اپنے بیٹے کی بیماری کا بھی ذکر کرتا ہے، لیکن اس نے کوئی دلچسپی نہیں لی کیونکہ وہ ہوٹل گرینڈ کا پیسہ اس کا ذاتی نہیں تھا، اور شاید ذاتی تو اس کے پاس اب کچھ بھی نہیں تھا۔ اور ہاشم جو صدا کا جواری تھا اور اپنی ساری جمع پونجی وہ جوئے میں لوٹا آتا تھا، تو پھر وہ کیوں کرے اس کی مدد؟ اور پھر اس نے یہی کہہ کر بات ختم کر دی۔ اور تب اس نے دیکھا کہ عائشہ کا میسج آیا تھا جس میں لکھا ہوا تھا، میں نے آنے سے پوچھا تھا اور وہ کہہ رہی تھی کہ تم صبح کی فلائٹ سے انڈیا چلے گئے تھے۔ ویسے اتنے سارے لوگوں سے ایک وقت میں اتنے سارے جھوٹ بولتے ہوئے تمہیں کبھی افسوس نہیں ہوتا؟ اور اس نے بھی یک حرفی جواب دیا اور لکھا نہیں۔ اس نے ایک لفظی جواب بھیج کر ARP والی سم بند کر دی اور سوچنے لگا کہ یہ عائشہ بھی نہ کسی دن مروائے گی اسے۔ اور اگلے ہی روز اس نے ہاشم کو ادالار بھیجا۔ وہ اس وقت تک اس دکان پہ کھڑا رہا جب تک کہ عائشہ نہیں آ گئی، اور عائشہ کے آتے ہی ہاشم اس سے ملا اور اس نے 6 چوکھٹوں والی پزل باکس کا آرڈر لکھوا دیا، اور چوکھٹے بھی وہ جن پہ ترک کے بجائے انگریزی حروف تہجی ہوں۔ اور اس نے یہ بات عبد الرحمن کو بتانے سے سختی سے منع بھی کی تھی، اور وجہ صاف تھی کیونکہ جہان سکندر اس پزل باکس کو حیا کو دینا چاہتا تھا، بالکل ویسے جیسے وہ اپنی معلومات اور کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس ایک ایجنٹ سے دوسرے کو منتقل کرتے تھے کہ کہیں کسی لاکر میں اگر کچھ چھوڑ دیا یا ٹریشن کین میں، اور بعد میں کسی دوسرے ایجنٹ نے آ کر اسے اٹھا لیا تو کوئی انفارمیشن لیک نہ ہو جائے، تاکہ کسی ایجنٹ کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ اس کا دوسرا ساتھی کون ہے، اور پکڑے جانے کی صورت میں وہ اپنے ساتھی کے لیے کوئی خطرہ نہ بنے۔ اس نے بھی اپنی اصلیت بتانے کے لیے کسی ایسے ہی ٹریجر ہنٹ کا سوچا۔ خود آمنے سامنے وہ کبھی نہیں بتائے گا، اس کی بیوی کو اس کو سمجھ کر اسے خود ڈھونڈنا چاہیے۔ نہیں، وہ اسے آزما نہیں رہا تھا، اب وہ تو بس اپنے انداز میں بات پہنچا رہا تھا۔ ہاں، مگر جب وہ پزل باکس اس تک پہنچے گا اور بالفرض کسی طرح اس نے ادالار تک اس باکس کے بنانے والے کو اگر ٹریس کر لیا، تو وہاں سے وہ محض اتنا تو جان پائے گی کہ یہ کام عبد الرحمن کے علاوہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔
بس وہ چاہتا تھا کہ اسے یہ پتا چلے کہ عبد الرحمن اس میں ملوث نہیں ہے اور حیا اس کو خود تلاش کرے، یہ وہ چاہتا تھا۔ لیکن وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اس کی جاسوسی کرے۔ اور پھر اگلے چند روز خیریت سے گزر بھی گئے۔ وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو کر بس اپنے ریسٹورانٹ اور گھر تک محدود ہو گیا تھا۔ انہی دنوں اسے اس لڑکی کا خیال بار بار آتا رہا جو اس نے سبانچی میں دیکھی تھی۔ وہ اس کو پہلے بھی دیکھ چکا تھا اور اسے یاد تھا کہ پچھلے سال سبانچی کے کچھ سٹوڈنٹس انٹرنشپ پروگرام کے تحت ہوٹل گرینڈ آئے تھے اور چند ہفتے انہوں نے وہاں کام بھی کیا تھا۔ اس نے کمپیوٹر میں سارا ڈیٹا کھولا اور ایک ایک انٹرنی کو چیک کرتے ہوئے بالآخر وہ اسے مل ہی گئی۔ اس لڑکی کا نام تھا ہالے نور۔ رومی فورم کی ایک کارکن، اس کا فیلڈ ریکارڈ بھی کافی اچھا تھا اور وہ اس کی امپلائی تھی۔ وہ اپنے ہر امپلائی کا سارا بایو ڈیٹا اپنے پاس رکھتا تھا اور اپنے ہر ملازم کو وہ پہچانتا تھا، مگر اس کے ہر ملازم نے اسے نہیں دیکھ رکھا تھا۔ وہ ہوٹل مالکان کی طرح پرائیویٹ لفٹ استعمال کرتا تھا اور نچلے درجے کے عہدوں پہ کام کرنے والے ملازموں کی اس سے کوئی ملاقات نہیں ہوتی تھی اور انٹرنیز سے کہاں اس کا رابطہ ہو پاتا تھا، لیکن پھر بھی شاید یوں ہی آتے جاتے اس لڑکی نے اسے دیکھ رکھا ہو اور وہ اسی ڈورم بلاک سے بھی نکل رہی تھی جو حیا کا تھا، تو ہو سکتا ہے وہاں کسی کام سے آئی ہو اور اس کا اپنا بلاک کوئی دوسرا ہو اور اس کا حیا سے کوئی رابطہ نہ ہو اور اس نے کبھی ہوٹل گرینڈ کے آنر کو بھی نہ دیکھ رکھا ہو۔ ساری پاسبلٹیز کے بارے میں وہ سوچ رہا تھا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ وہ آئندہ سبانجی جاتے ہوئے احتیاط کرے گا، ورنہ دنیا تو واقعی بہت چھوٹی ہے، کہیں تنکوں سے بنایا اس کا گھر بکھر نہ جائے ایک پھونک سے۔ اور چند دن بعد ایک صبح جب وہ برگر کنگ کے کچن میں کام کر رہا تھا تو اسے ایک دم سے سر میں بہت شدید درد اٹھنے لگا۔ یہ درد اسے بہت چڑچڑا بھی بنا دیتا تھا اور سارا موڈ اس کا خراب ہو جاتا تھا، اور ابھی بھی یہی ہوا تھا۔ وہ تلخی بھرے انداز میں زور سے کھٹ کھٹ کرتا گوشت کاٹ رہا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے قبضہ مافیا کے کچھ لوگ اس کو تنگ بھی کر رہے تھے۔ ریسٹورانٹ کی لیز کا معاملہ بھی تھا اور پاشا بے کے ساتھ ان کی کوئی تلخی ہو چکی تھی، اور ایسے میں اسے اپنے ریسٹورانٹ کی سیکیورٹی کے لیے اپلائی کرنا تھا، لیکن اس سے قبل وہ کوئی ٹھوس واقعہ ایسا چاہتا تھا کہ جس سے اس کا کیس آسان ہو جائے۔ ارادہ تو تھا اس کا کہ آج سپہر میں کچھ اپنے آدمیوں سے ریسٹورانٹ میں توڑ پھوڑ کروا کر سیکیورٹی کلیم اور انشورنس کلیم دونوں ہی حاصل کر لے، اور ایسے وقت میں اسے موقع سے ہٹ جانا چاہیے۔ اور ابھی وہ یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ حیا اور ڈی جے آ گئی۔ اس کے سامنے اس نے تھوڑے سے نخرے تو کیے، لیکن پھر اس کے بعد ان کے ساتھ چل ہی پڑا۔ اب اس کے سر کا درد بخار میں تبدیل ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ ان کا ساتھ دیتا رہا، اور پھر ڈی جے کو بھی سر درد کی شکایت ہونے لگی اور وہ بھی واپس جانا چاہتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ دونوں ٹاک کپی کے عقبی برآمدے میں آ بیٹھے۔ حیا نے بھی کہا کہ وہ واپس چلا جائے، لیکن ابھی ریسٹورانٹ میں توڑ پھوڑ والا کام تو ہونا تھا، وہ واپس کیسے جا سکتا تھا؟ لیکن ہاں، سر درد کے باعث وہ حیا کی شال تان کر لیٹ گیا، اور اس کو نیند تو ویسے بھی مشکل سے آتی تھی، اور پھر ابھی ایک پبلک پلیس پر وہ بھلا کیسے سو سکتا تھا؟ اور بس وہ یوں ہی لیٹا رہا، اور تبھی اس نے محسوس کیا کہ اس سے ایک زینہ نیچے بیٹھی حیا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا، اور شاید یہ جاننے کے لیے کہ کیا وہ سو رہا ہے یا نہیں۔ اور وہ ذرا سا کھٹک گیا، اسے لگا کہ وہ اس سے کچھ چھپا رہی ہے۔ اس نے آنکھوں سے بازو ذرا ترچھا کر کے دیکھا
تو حیا کی جیہان کی طرف پوچھ تھی اور وہ موبائل پہ کسی کو میسج کر رہی تھی۔ جیہان نے ذرا سی گردن اٹھا کر دیکھا تو اسکرین پہ اوپر انڈیا کا نمبر نظر آ رہا تھا، یعنی کہ اسی کا نمبر۔ وہ پیغام تو نہیں دیکھ سکا لیکن یہ نمبر وہی تھا جس سے چند روز پہلے اس نے حیا کو میسج کیا تھا۔ ARP تو اس کا پیچھا چھوڑ چکا تھا، تو پھر وہ اس سے کیوں رابطہ کر رہی تھی؟ اسے کچھ عجیب سا لگا۔ برا نہیں لگا لیکن اسے اچھا بھی نہیں لگا تھا۔ اور پھر چند منٹ ٹھہر کر اس نے بائیں ہاتھ سے جینز کی جیب سے موبائل نکالا، اور حیا تب بھی اس کے دائیں جانب ایک زینہ نیچے ہی بیٹھی تھی، سو وہ دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اس نے اسی طرح لیٹے لیٹے انڈین سم آن کی اور پھر ذرا سا چہرہ موڑ کر ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ جانتا تھا وہ اس کے سامنے بات نہیں کرے گی، اور وہ واقعی کال آتی ہی اٹھ کر منڈیر تک چلی گئی۔ وہیں شال گردن سے اوپر تک لیے، آنکھوں پہ بازو رکھے وہ ہینڈ فری سے اس سے کچھ دیر بات کرتا رہا۔ حیا اگر اس سارا وقت میں اسے ایک بار بھی دیکھ لیتی تب بھی یہ جان نہ پاتی کہ اس کے لب ہل رہے ہیں اور اس نے فون کیوں کیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ عبد الرحمن اس کے کزن کی مدد کرے۔ اس کی بات سن کر تو جیہان بے اختیار ہنس پڑا تھا۔ مدد کا وعدہ کر کے اس نے فون بند بھی کر دیا۔ ایک ناول تھا امر بیل، جہاں پہ عمر جہانگیر کو لگتا تھا کہ کسی بھی عمر میں علی سے سکندر کو بے وقوف بنانا بہت آسان ہے، اور اس مومنٹ پہ مجھے بے اختیار عمر جہانگیر اور علی سے سکندر یاد آ گئیں، جہاں پہ بڑے آرام سے عمر جہانگیر اپنی باتوں سے اسے بے وقوف بنا لیا کرتا تھا، اور وہ ہمیشہ اس کی باتوں میں آ جاتی تھی۔ اور یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ جیہان سکندر جو اسے ایک کے بعد ایک امتحان میں ڈال رہا ہے، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی، اور جتنی اچھی پلاننگ سے وہ یہ کام کر رہا ہے واقعی کسی کے لیے سمجھنا بھی مشکل ہو سکتا ہے، اور کتنی آسانی سے اس نے حیا سلیمان کو بے وقوف بنا لیا۔ اس کی بات سن کر تو جیہان بے اختیار ہنس پڑا تھا، اور مدد کا وعدہ کر کے اس نے فون بھی بند کر دیا تھا۔ حیا بھی واپس آ کر بیٹھ گئی لیکن کچھ بے چین سی تھی۔ خیر، پلان کے مطابق اسے ریسٹورانٹ سے کال آنے لگی اور انہیں جانا بھی پڑا، اور جب وہ واپس ریسٹورانٹ پہنچے تو توڑ پھوڑ دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ اس توڑ پھوڑ کے پیچھے کون ہے۔ حیا سلیمان بے شک عبد الرحمن کو ہی اس سب کا قصوروار سمجھ رہی تھی۔ اس توڑ پھوڑ کے پیچھے اور کوئی نہیں، عبد الرحمن پاشا ہی تھا، اور وہ اسی کی حرکت سمجھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بے شک کچھ ایسے ہی تھے جیسے یہاں پہ اس نے اس کے چہرے کے تاثرات پڑھ لیے، بالکل ایسے ہی عمر جہانگیر بھی ہمیشہ علی سے سکندر کے چہرے کے تاثرات پڑھ لیا کرتا تھا، اس کے چہرے کو پڑھ لیا کرتا تھا۔ لیکن یہاں پہ بھی جیہان سکندر سدھرا نہیں، اسے کوئی دکھ نہیں ہوا، بلکہ سوچنے لگا کہ چلو یہ بھی ٹھیک تھا۔ حیا سلیمان کو اب سبق تو مل گیا ہوگا کہ اپنے مسائل حل کروانے کے لیے دوسروں کا رخ کبھی نہیں کرتے۔ وہ جو اس سے کوئی بات بھی شیئر نہیں کر رہی تھی، اسی کے مسئلے کو حل کروانے کے لیے عبد الرحمن پاشا کی مدد مانگ لی اس نے۔ لیکن خیر، سبق تو مل گیا، اور سین ہوا یہاں پہ بھی ختم۔ اس کے بعد وہ دوبارہ سے بانچی نہیں گیا تھا، اور بہار کے دن شروع ہوئے اور سارا استنبول مہکنے لگا۔ اور ایسے ایک دن وہ گھر پہنچا تو حیا آئی ہوئی تھی، مگر اکیلی نہیں تھی۔ اس کے ہمراہ 3 لڑکیاں تھیں، اور ان تینوں لڑکیوں میں ہولے نور کو دیکھ کر تو اس کا لمحے بھر کو سانس ہی رک گیا۔
ہالی نے اس کے سلام کا جواب دے کر بغور اس کو دیکھا بھی تھا اور وہ بنا مزید کچھ کہے کچن میں چلا آیا۔ یہ لڑکی جس کا تعلق ہوٹل گرینڈ سے رہ چکا تھا، اس کو اس کے گھر میں زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہیے تھا۔ وہ اب ان کو کیسے نکالے وہاں سے؟ بڑی مصیبت سے بہتر ہے کہ چھوٹی مصیبت ہی گلے لے لی جائے، اور اس نے چھوٹی مصیبت لے لی۔ اس نے ترک میں وہ تکلیف دہ الفاظ جب کہے تو ممی تو شاکڈ ہی رہ گئیں، لیکن وہ لڑکی بھی چونک گئی اور لاؤنج تک کچن کی ساری باتیں سنائی دے رہی تھیں، اور 5 منٹ بھی نہیں گزرے اور وہ چاروں وہاں سے چلی گئیں۔ اور ممی تو ابھی تک حیران تھی اور کہنے لگیں، یہ کیا بدتمیزی تھی جہان؟ اور پھر اس نے وضاحت دی، ممی وہ سکارف والی لڑکی مجھے کسی اور حوالے سے جانتی تھی، اور میری بیوی کی وجہ سے میرے کور کو نقصان اگر پہنچا تو میرا کورٹ مارشل ہو جائے گا ممی، آپ سمجھی؟ اوہ اچھا۔ وہ خاموش ہو گئی لیکن وہ خوش نہیں تھیں۔ اور پھر اس نے سوچا تھا کہ وہ پھر حیا سے معذرت کر لے گا جیسے کہ ہمیشہ ہوتا تھا، لیکن موقع ملنے سے پہلے ہی وہ انقرہ چلا گیا تھا۔ وہاں پہ اسے کچھ کام تھا، اور جس دن وہ واپس آ رہا تھا اسے ایئرپورٹ پہ حیا کا میسج ملا، اور یہ وہ دن تھا جب وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ اور پھر ان دونوں دوستوں یعنی کہ حیا اور ڈی جے نے سوچا تھا کہ آج وہ ٹاکسم اسکوائر کے اینڈ تک جائیں گی اور ساری گلی میں وہ گھومیں گی، لیکن شروع میں ہی برین ہیمریج والا سین ہو گیا تھا۔ تو اس نے وہاں پہ بیٹھے بے اختیار کس کو میسج کیا تھا؟ جہان سکندر کو۔ اس نے بتایا تھا کہ ڈی جے ٹاکسم فرسٹ ایڈ میں ایڈمٹ تھی اور اسے برین ہیمریج ہوا تھا، اور پھر وہیں ایئرپورٹ سے اس نے ٹاکسم فرسٹ ایڈ میں ایک جاننے والے کو فون کیا اور ڈی جے کا بیری اینوریزم پھٹا تھا۔ اس نے جلدی سے حساب لگایا، اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ سب کا مطلب تھا کہ اس کے پاس صرف چند ہی گھنٹے باقی تھے، اور اسے یاد آیا کہ وہ ٹاپ کپی میں سر درد کی شکایت بھی تو کر رہی تھی۔ وہ پرانے چہرے والے ایئرپورٹ سبیہا گورچن حوالانی سے آیا تھا، سو یورپی استنبول پہنچتی ہی وہ سیدھا ٹاکسم آیا اور وہاں سے حیا کے پاس۔ اس کے حساب کردہ گھنٹے ابھی ختم ہونے کو ہی تھے، اور کسی بھی وقت وہ ڈی جے کی موت کی خبر دے دیں گے، وہ جانتا تھا۔ پھر باڈی کلیئرنس کروانے میں وقت لگے گا اور باڈی پاکستان جائے گی، اور ظاہر ہے کہ حیا بھی ساتھ جائے گی، یعنی 2-3 دن تو کہیں نہیں گئے، اور موت کی خبر ملنے کے بعد وہ کچھ کھا بھی نہیں پائے گی۔ حقیقت پسندی سے تجزیہ کرتے ہوئے اس کو صرف حیا کی فکر تھی، اور وہ جلدی سے کینٹین گیا اور اس کے لیے جوس اور سینڈوچ لایا، اور پھر اتنی ہی دیر میں ڈاکٹر بھی باہر آ گیا اور خبر بھی۔ پھر بھی اس نے ایک خبر حیا کو تب دی جب وہ تھوڑا بہت سینڈوچ کھا چکی تھی، اور کاش وہ آخری بندہ ہوتا جو اس کو یہ خبر دیتا، مطلب وہ خود کبھی اسے یہ بات نہ بتاتا، اس سے پہلے کوئی اور اسے بتا دیتا، اور وہ آخری انسان ہوتا جو کبھی اسے یہ خبر دیتا، اور اس کے لیے واقعی وہ 2-3 دن بہت تکلیف دہ تھے۔ اسے ڈی جے کی موت کا بہت افسوس تھا، لیکن اپنی جاب کے دوران اس نے اتنے لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا تھا کہ ڈاکٹرز کی طرح وہ بھی ذرا امیون ہو چکا تھا، لیکن پھر حیا کو روتے دیکھ کر اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ جیل کے ان تاریک دنوں نے اس کے اندر سے ساری حساسیت کو نگل لیا ہے، تو شاید وہ غلط تھا۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی اور بہت زیادہ، شاید ڈی جے کی موت سے بھی زیادہ۔ پھر باڈی کلیئرنس ملنے سے قبل وہ حیا کے ہمراہ سبانجی بھی گیا تھا، اور ہال نور سمیت اسٹوڈنٹس کی اکثریت اسپرنگ بریک پہ جا چکی تھی۔ ڈی جے کی چیزیں اس نے حیا کے ساتھ ہی پیک کروائی تھیں۔ اس کے رجسٹرز اکٹھے کرتے ہوئے وہ بھیگی آواز میں کہہ رہی تھی کہ ڈی جے اپنے نوٹس یا رجسٹر فوٹو کاپیر پہ بھول جاتی ہے، اس لیے وہ فوٹو کاپیر تک گیا تاکہ اس کا اگر کچھ رہ گیا ہے تو وہ بھی اٹھا لائے۔ لیکن جب وہاں رکھے ڈی جے کے رجسٹر کا پہلا صفحہ اس نے پلٹا تو اس پہ بڑا بڑا کر کے
यूनानी फलसफी हेराक्लितस का एक कॉल लिखा हुआ था, Into the same river no man can enter twice. और वो कुछ देर तो सोचता रहा और फिर रजिस्टर वहीं छोड़कर वापस आ गया। हया इस वक्त ज़हनी तौर पर इतनी डिस्टर्ब थी कि उसको कुछ पूछने का तो होश नहीं था, और बाद में वो वापस आकर ये रजिस्टर जब लेगी तो इस कॉल को ज़रूर पढ़ेगी और वो उसे अपने पजल बॉक्स के ऊपर पहेली के तौर पर लिख सकता था। डीजे फलसफे की तालिबा थी तो शायद हया भी उस फलसफे के पहले मंजर से वाकिफ हो, और इसके बाद मम्मी के मजबूर करने पे वो अपने कंट्रोलर से इजाजत लेकर हया के हमरा पाकिस्तान आ गया। वही मौका जिससे वो भागता था बिलाखिर सामने आ ही गया था, लेकिन सिर्फ हया के लिए नहीं। वही मौका जिससे वो भागता रहता था बिलाखिर सामने आ ही गया था, मगर सिर्फ और सिर्फ हया के लिए उसने ये किया था। अपने मामू के सामने आज भी वो खुद को कमजोर महसूस करता था, उनकी बातें सुनना, उनके तेवर बर्दाश्त करना। वो कुछ भी तो नहीं भूला था, लेकिन अब इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं था। हया तो सीधी अपनी अम्मी के साथ डीजे की तरफ चली गई और वो सुलेमान मामू से मिला और कुछ देर हया वगैरह के लाउंज में उनके साथ बैठा रहा। मामू भी जरा रुखाई से मिले थे, सरदंदाज। ठीक है, वो भी तो इसी तरह ही मिला था उनसे, और उन्होंने उससे पूछा था कि सबीन ठीक है, उसको भी ले आते, तो उसने भी जवाबन कह दिया था कि अब्बा की वजह से नहीं आ सकती थी वो। और जवाब आया था कि अच्छा, और उसके बाद खामोशी। बस इसी तरह की चंद बातें करके मुलाजमा ने उसे उसका कमरा दिखा दिया। वो नीचे वाला एक कमरा था। उसने पूछा कि अगर उसे कोई ऊपर वाला कमरा मिल जाए तो, और फिर मुलाजमा ने फौरन उसका सामान ऊपर वाले गेस्ट रूम में रख दिया। वो चाहे किसी के भी घर रहता, हमेशा ऊपर वाली मंजिल में ही ठहरता था, क्योंकि ऊपर से नीचे पूरे घर का जायजा लेना आसान होता है, और वहां से वैसे भी वो जगह ज्यादा होती है तो फर्रार का रास्ता यानी वहां से भागना भी आसान हो जाता है, और साथ ही साथ अपने इर्द गिर्द आसपास के घरों में क्या क्या एक्टिविटीज हो रही हैं उन पर नजर रखना भी आसान होता है। और साथ हुआ ये सीन खत्म। ये जहान सिकंदर है या चलती फिरती कोई इंटेलिजेंस एजेंसी जो पाँव के रुख से जान लेता है कि कौन किस तरफ जा रहा है, जो अपनी बीवी को इतने इम्तिहानात में सिर्फ इसलिए डालता है कि वो जान सके कि वो वाकई उससे सिंसियर है। मतलब कहीं तो इंसान कोई गलती कर बैठता ही है ना, इंसान जो है आखिर। लेकिन हया बेचारी उससे बहुत सिंसियर थी, उसके बावजूद भी उसे इतने सारे इम्तिहानात से गुजरना पड़ा। खैर अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से, जहान सिकंदर जैसों से। कैसी लगी आज की एपिसोड? इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मज़ीद बर्दाश्त करने की हिम्मत मेरी भी नहीं हो रही, लेकिन पता नहीं ऐसा कैरेक्टर दुनिया में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, क्या पता आर्मी ऑफिसर्स की ज़िंदगी ऐसी ही हो। लेकिन आपकी रिश्तेदार या आपकी वाइफ आपके साथ सिंसियर है या नहीं, उसको चेक करने के लिए उसे इतने सारे इम्तिहानात में डालना और उसे अपने दिमाग में ये सोचना कि इन सब चीज़ों से वो मजबूत होगी, काफ़ी टफ लग रहा है, काफ़ी अजीब सा लग रहा है मुझे। शायद वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा अपनी माँ पे ही करता है, जिसको बचपन से उसने मेहनत मशक्क़त करते हुए देखा है और उसे अपने साथ देखा है, और उसके अलावा दुनिया में अगर किसी को वो नहीं खोना चाहता तो वो थी हया सुलेमान, और वो चाहता था कि वो भी उसकी माँ ही की तरह बन जाए, या फिर क्या। खैर फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।